बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है कि हम अहले बैत वो नुक्ता हैं जिसकी तरफ अगलों ने भी आना है और पिछलों ने भी आना है। क्या करबला यकदम हो जाने वाला सानहा है? नहीं। क्या शहादत हुसैन अचानक होने वाली अनहोनी थी? नहीं। क्या उम्मत को खबर नहीं दी गई थी? क्या उम्मत का हुसैन को तन्हा छोड़ना ऐसे ही गुनाह नहीं जैसे रसूल को मैदान जंग में तन्हा छोड़ना? सबसे पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हमें जा बजा तारीख में मिलता है कि सरकार दो आलम ने पहले से ही अपनी उम्मत को आगाह कर दिया था। ऐसे ही सवालात पर मबनी है ये सीरीज। मिसाल के तौर पर 4 हिजरी 3 शाबान को नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़हूर होता है और उसके बाद सरकार की शफकत के मनाजर ज़माना देख रहा है। कभी गाल चूम रहे हैं, कभी हुसैन की नाज़बरदारियाँ कर रहे हैं, कभी खुद आप सजदे में हैं तो हुसैन आप पर सवार हैं और आप सजदे को तूल दे रहे हैं। ये वो बातें हैं जो ज़ुबान ज़देआम हैं, लोगों को पता है। लेकिन ऐसा भी है कि अपनी उम्मत को मेरे मौला रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया है। 1 साल के जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होते हैं तो 12 फरिश्ते जिनके रंग सुर्ख और उनका हुलिया बिखरा हुआ, बालों पर खुले हुए, वो मौला की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही जुल्म व सितम जो हाबील पर काबिल ने किया, आपके फर्जंद इमाम हुसैन पर भी किया जाएगा। और अल्लाह ताला ने जो अजर हाबील को अता किया उसकी मज़लूमियत पर, वही अजर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी अता करेगा और रुस्वा करेगा हुसैन के कातिलों को जिस तरह उसने हाबील के कातिलों को किया। और यहाँ पर मेरे सरकार की दुआ सामने आई कि ऐ खुदा, जिसने मेरे फर्जंद हुसैन को अजियत पहुंचाई, इसे जलीलो खार फरमा दे और इन्हें कातिल कर जो हुसैन को कातिल करे और उसके कातिल को अपने मकसद में कामयाब न कर। ये मजमे की अहादीस हैं। लोगों को इस जमाने में इस बात का इल्म था, लेकिन हैरानी इस बात पर है कि ऐसा क्या मामला हुआ कि 4 हिजरी विलादत है, 11 हिजरी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे हैं और 61 हिजरी को उम्मत बेखबर हो चुकी है। उम्मत को खबर नहीं है अहले बैत अतहार की और वो हुसैन के कातिल में शरीक है। अब ये कहना कि सिर्फ कूफी शरीक थे या सिर्फ शामी शरीक थे तो ये बाकियों को बरी जिम्मा नहीं कराएगी बात। वक्त का इमाम हादी बरहक, उससे नावाकिफ रहना भी वैसा ही गुनाह है जैसे उसकी दुश्मनी करना है। अगर बात करें जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 साल के हुए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र दरपेश हुआ तो अचानक सरकार दो आलम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और आंखों से आपके अश्क जारी हुए। तो पूछने पर बताया गया कि मुझे जिब्रील ने आकर खबर दी है कि ये वही मकाम फरात है जहाँ पर मेरे फजन को ज़िबा किया जाएगा। और लोगों ने पूछा कि उसका कातिल कौन होगा, तो आपने कहा कि उसका कातिल यजीद बिन मुआविया मलून होगा। ये बता दिया। ये उस ज़माने के लोगों के नॉलेज में ये बात आ गई और आगे बढ़े तो इसके बाद सरकार ने दुआ फरमाई। दुआ सुनने वाली है। फरमाते हैं, खुदावंद मोहम्मद तेरा बंदा, तेरा पैगंबर है और ये दोनों मेरे अहले बैत अतहार में से हैं। दाईं तरफ हसन है, बाईं तरफ हुसैन है और मजमा-ए-आम में ये दुआ फरमाई जा रही है। मैं इनको अपनी उम्मत में से अपने जानशीन मुकर्रर करता हूँ। अब रुकिए, देखें कि जानशीन मुकर्रर हो चुके और फिर भी ज़माना बज़िद है कि उन पर किसी को फौकियत दी जाए। झूठी खिलाफतों के ड्रामे रचाए गए। आगे फरमाया, जिब्रील ने मुझे खबर दी है कि मेरे इस फर्जंद को बेदर्दी से शहीद किया जाएगा और ऐ अल्लाह, तू इसकी शहादत को मुबारक फरमा और इसे शोहदा का सरदार करार दे, इसके कातिलों को रुस्वा फरमा। आगे बढ़ें तो उसके बाद सरकार दो आलम की रोने की आवाज़ें बुलंद होती हैं और साथ जो मजमा-ए-आम था उसकी भी रोने की आवाज़ें बुलंद हुई। तो यहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज काबिल गौर हैं। फरमाते हैं, इसके लिए गिरिया उजारी कर रहे हो जिसकी मदद से तुम दूरी इख्तियार करोगे। यानी
عوام الناس سرکار دو عالم کے اس فرمان سے واقف تھی، اس عہد کے لوگ واقف تھے۔ ان کی نفسانی کمزوریاں، ان کی ذہنی کمزوریاں یا ان کی تعلیمات سے دوری اور تعلیمات رسول سے آہستہ آہستہ دور ہونا اس نہج پر آ گیا کہ انہیں اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ نظر ہی نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد آپ مسجد سے باہر آئے اور فوراً مسجد میں واپس چلے گئے، لیکن آپ کا رنگ متغیر تھا۔ وہاں رونے والوں کے درمیان دوسرا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ دوسرا خطبہ بھی قابل غور ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اپنے اہل بیت۔ لیکن افسوس، امت اس کے پیچھے چل پڑی جو یہ کہتا رہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ وہ خود بھی منکر رسول تھا اور اس کے ماننے والے بھی رسول کی توہین کر رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اہل بیت میرے محبوب اور گوشائے جگر ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے۔ جو ان کو جدا سمجھے گا وہ ہدایت کے راستوں سے جدا ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں تب تک ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہے جب تک دونوں کوثر پر نہ پہنچ جائیں، اور جان لو کہ بروز قیامت، یہ بہت اہم بات ہے، جان لو کہ بروز قیامت ان دو گراں قدر امانتوں کا میں منتظر ہوں، اور میں اپنے اہل بیت کے حوالے سے تم لوگوں سے سوال کروں گا۔ ہر قوم کے لیے ایک آزمائش ہے، اسی طرح ہی اس قوم کے لیے بھی آزمائش ہے کہ وہ اپنے نبی کی آل کا کیسا بھرم رکھتی ہے، یا اپنے نبی کی آل کو کیا مقام و مرتبہ دیتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں بس میں چاہتا ہوں کہ تم اہل بیت سے محبت کرو اور میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرو۔ قیامت کے دن مجھ سے ملاقات اس حالت میں نہ کرنا کہ تمہارے دلوں میں میرے اہل بیت کی دشمنی اور ان پر ظلم ڈھایا ہو۔ اگر آپ ان کے مقام و مرتبے کو گھٹائیں گے تو شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کبھی بھی مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں یقین کرو قیامت کے دن امت تین گروہ میں میرے سامنے آئے گی، اور ہر گروہ کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوگا۔ پہلا پرچم سیاہ رنگ کا ہوگا اور وہ لوگ چیخ و پکار کر رہے ہوں گے۔ اس پرچم کے اٹھانے والے میرے سامنے کھڑے ہوں گے، ان سے سوال کروں گا تم کون ہو؟ وہ میرا نام بھول چکے ہوں گے، جواب دیں گے کہ ہم اہل توحید ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے، اہل بیت کو گھٹاتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ کی عبادت بھی تبھی فائدہ مند ہوتی ہے جب رسول حقیقی کی شریعت پر چلا جائے، رسول حقیقی کے احکام پر چلا جائے، جیسا کہ اللہ نے اپنے بندے کو بھیجا ہے اس کے مطابق چلا جائے۔ اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم اہل توحید ہیں۔ یہ جو آج کل بڑے اسلام کے دائی بنے پھرتے ہیں وہ کہیں گے ہم اہل عرب ہیں۔ میں ان سے کہوں گا میں احمد پیغمبر عرب و عجم۔ وہ جواب دیں گے ہم آپ کی امت ہیں۔ میں سوال کروں گا کہ میرے بعد اہل بیت اور قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب اس سلوک میں صرف یہ بات نہیں آئے گی کہ آپ یہ کہیں کہ ہم جی وہاں تو تھے ہی نہیں۔ آپ موجودہ حالت میں ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ان کے دشمنوں کی دلوں میں عزت رکھ کر آپ کو ان کی شفاعت کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ آپ کی ذہنی استطاعت کیا ہے یا ذہنی رجحان کیا ہے؟ ان کے بارے میں آپ ان کا مقام دل میں کیسا رکھتے ہیں؟ یہ سوال بھی شامل ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جواب دیں گے کہ ہم نے قرآن کے حق کو ضائع کیا اور اس کی تعلیمات کو ترک کر دیا، اور آپ کے اہل بیت کو روئے زمین میں نابود کرنا چاہتے تھے۔ یعنی نماز پڑھ رہے ہوں گے، قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن مقام اہل بیت میں کجروی اختیار کر رہے ہوں گے۔ جیسے کہ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی وہ تو سرکار دو عالم کی بات تھی، وہ پرانا دور تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا۔ تم سرکار کا رتبہ گھٹانے والے، امام حسین علیہ السلام کی ولایت سے انکار کرنے والے، امام علی کی ولایت سے انکار کر کے اپنے ذہنوں میں اپنی روحوں کو جہنم کی دہلیز تک لے جا رہے ہو۔ یہ ظلموں کا سلسلہ ہمیں امام علی سے دیکھنے میں ملتا ہے کہ کیسے مولا علی سے خلافت چھینی گئی، بی بی کو باغ فدق سے محروم کیا گیا، بنو امیہ کو اقتدار دیا گیا، علی کو مسجد میں شہادت، اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، پھر امام حسین، پھر امام زین العابدین سے ہوتا ہوا سلسلہ امام کی غیبت تک آتا ہے، اور پھر ایسے لوگ بھی
ہمیں حاکم ہوتے نظر آتے ہیں جن کو دائرہ اسلام سے سرکار نے خارج کیا، جیسے مروان بن حکم۔ اس کے بارے میں یہ حکم صادر کیا کہ اس کو مدینے سے باہر کر دو اور میرے بعد آنے والا اس کو 2 میل اور باہر کر دے، لیکن عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ اسے واپس لائے۔ تو یہ مقام بھی رہا، لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ وہی شخص مدینے کا حاکم ہے تو صرف گناہگار وہ تو نہیں ہوگا، وہ بھی ہوں گے کہ جن کی وجہ سے وہ حاکم ہے۔ سرکار دو عالم آگے فرماتے ہیں کہ میں ان سے اپنا چہرہ پھیر لوں گا، یہ پہلے پرچم والے ہیں، اور وہ سیاہ چہرے اور پیاس کی حالت میں مجھ سے دور کر دیے جائیں گے۔ عبادتیں ضائع، سجدے ضائع، کیوں؟ کیونکہ رسول کی آل کو چھوڑا اور قرآن کو اپنے ذہنوں کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر دوسرے پرچم والے آئیں گے، ان کے علم کی سیاہی اور گہری ہوگی، زیادہ سیاہ ہوں گے وہ علم۔ ان سے دریافت کروں گا کہ میرے بعد 2 بزرگ امانتیں میں نے تم کو دی تھی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، تم نے ان کا کیا کیا؟ وہ جواب دیں گے ہم نے قرآن کی مخالفت کی اور آپ کے اہل بیت پر ظلم کیا، ان کو در بدر پھرایا۔ میں ان سے کہوں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک تیسرا گروہ آئے گا جو نورانی چہروں کے ساتھ اور سفید سبز پرچم کے ساتھ ہوں گے، ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا۔ میں ان سے سوال کروں گا آپ کون ہیں؟ جواب دیں گے ہم کلمہ گو اہل تقوی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، ہم ہیں اہل حق جو دین پر ثابت قدم رہے۔ یہ وہی ہیں جو حسین کے پرچم کے تعلق میں رہے ہوں گے، یہ وہی ہیں جو امامت کی رمز کو سمجھنے والے ہوں گے، یہ وہی ہیں جو اہل بیت اطہار کی عزت و تکریم کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے عشق رسول میں زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ اب یہ کسی بھی مقام و مرتبے سے ہو سکتے ہیں۔ جس دل میں اہل بیت کی محبت ہے یا جس دل میں احترام ہے اہل بیت کا، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ امام حسین کا عاشق ہونا اس کی اجارہ داری نہ کسی شیعہ پر ہے نہ کسی سنی پر ہے۔ حسین کا عاشق باضمیر ہوتا ہے، حسین کا عاشق عقل والا ہوتا ہے، عادل والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہی اہل بیت اطہار کا احترام کرے گا، وہی قرآن کا احترام کرے گا۔ پھر وہ فرمائیں گے ہم کلمہ گو اہل تقوی ہیں اور راہ دین سے کبھی بھی الگ نہیں ہوئے، ہم نے اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اور پیغمبر اور اہل بیت کو ہم نے دوست رکھا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میں ان کو بشارت دوں گا کہ میں تمہارا پیغمبر محمد ہوں اور تم دنیا میں اسی طرح تھے جس طرح اب بیان کر رہے ہو، اور اس کے بعد ان کو حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ آج کا ٹاپک یہی رہا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع عام کو بتایا تھا، یہ بات پھیلی، لوگوں کو پتہ تھا رسول کے وارثوں کو جب تک نہیں مانا جائے گا علم فائدہ نہیں دیا جائے گا، قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ ہمارے اوپر بہترین کتاب نازل ہوئی ہے، ہمارے اوپر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بہترین شخصیت اتری ہماری ہدایت کے لیے، لیکن ہمارا وجود آج کوڑیوں کے بھاؤ بک رہا ہے اور زمانے کے کافر منکر ہم پر حکومتیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے ایک تو کربلا ہونے دی اور دوسرا کربلا سے سبق نہیں سیکھا، اور ایسے لوگوں کو اپنا رہبر مانا، اپنا بڑا مانا، اپنا خلیفہ مانا جو غاصب تھے۔